मौलवी साहब इसने यूं करके बाप को घूर के देखा, अल्लाह अकबर, इसकी आंख की घूरी से ऐसा बिस्तर पे गिरा के कब्र के अंदर ही चला गया। इसने मारा था। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा वख्फिद लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा वकुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। खबरदार खबरदार, माँ बाप से बात करते हुए चार बातों का ख्याल करियो। मैं नहीं देखूंगा तू इमाम काबा, मैं नहीं देखूंगा तू हाफिजुल हदीस है, मैं नहीं देखूंगा तू पीराने पीर है, मैं नहीं देखूंगा तू बायजीद बुस्तामी, मैं नहीं देखूंगा तू अब्दुल हन्नान सिद्दीकी है, मैं नहीं देखूंगा तू मस्जिद बड़ी मस्जिद का इमाम है, मैं नहीं देखूंगा तू अब्दुल हन्नान मौलवी इकबाल है। चार बातों का ख्याल करियो। वजीर आजम अपनी जगह, प्राइम मिनिस्टर अपनी जगह, प्रेसिडेंट अपनी जगह, आर्मी चीफ अपनी जगह, ओहदे तुझे तेरे मुबारक हो। तेरे माँ बाप नमाजी या बेनमाजी, दीनदार या बेदीन है, ये अलहदा मैटर है, ये मेरा उनका मामला है, लेकिन तेरे नजदीक तेरे माँ बाप है। चार बातों का ख्याल करियो। और नौजवानों जरा मेरी तरफ मुतवज्जो। चार बातों का ख्याल करना माँ बाप से बात करते हुए। खबरदार, माँ बाप के सामने सीना तान के खड़े ना होना, माँ बाप की बात का जवाब कंधे मटका मटका के न देना, माँ बाप को आंखें फाड़ फाड़ के न देखना, माँ बाप को गुस्से से जवाब न देना, कंधे मटका मटका कर सीना तान कर ए तल्ख लहजे में जवाब देकर माँ बाप को घूर कर, अगर मुझे एक भी शिकायत मिल गई, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, जिल्लत के तुझे उस गड्ढे में फेंकूंगा, कयामत की सुबह तक उठाने वाला कोई नहीं आएगा। इन्हें ना कुछ कह देना। तेरे नजदीक तेरे बाप की इज्जत एक टके की नहीं, लेकिन जब ये तेरा बाप यूं करके हाथ उठाता है, ऐ मेरा बंदा, पता है मैं फरिश्तों को कहता हूं इसके हाथों को नीचा कर दो और इसको को मुझे रोके ना दिखाना। जब रोके दिखाता है मेरी रहमत तड़पने लग जाती है। इसको को रोके ना दिखाना, अपने हाथों को नीचा कर, फरिश्तों मांगने से पहले जो मांग रहे से दे दो। जब बूढ़ा बाप यूं करके हाथ उठाता है, इसके हाथों को देख कर मैं अल्लाह की रहमत को हया आने लग जाता है। नीचे करो उसके हाथ। अब्दुल हल्लाल की दुआ के बारे में, पीर साहब की दुआ के बारे में यूं नहीं फरमाया मैं कबूल करूंगा, बाप के बारे में फरमाया मैं इसकी दुआ रद्द ही नहीं करूंगा। अपने बाप से दुआ करो। ये कहता है शान सुनाओ मामा ठंडिया छावा, ये कहता मौलवी साहब प्यो दा शान सुनाओ, बाप सरा दे ताज होंदे, ये कहता बाप का शान सुनाओ। अल्लाह अकबर। ये तो परसों मुझे गली में मिला था और कहता यार आजा आजा। मैंने कहा की हुआ है? कहा 34वीं मिस कॉल है, 3 मिस कॉल ना करतियां, थल्लो ही नहीं उतर रहा, बुआ ही नहीं खोल रहा, कमरे से बाहर नहीं निकल रहा, पसीना पसीन हो गया, सर्दी में धुंध के अंदर ठटर रहा है। मैंने कहा किसको? का यार के लिए खड़ा आधा घंटा हो गया। ओए बेशर्मा, यार के लिए आधा घंटा दरवाजे पे खड़ा, घर से निकला, मां ने कहा पुत्र गलते सुन के जाई पीछे, मैंने पीछे ना बुलाया कर, तेन मैं किन्नी दफा पिछना ना बुलाया कर, खबरदार पता नहीं तनकी हो जाता है, इत्थे बहना पता नहीं क्यों है। फरमाया खबरदार, ये कुत्ते की भौंक जुबान मुंह में रख। मेरे नबी ने फरमाया था मेरी उम्मत पे एक जमाना ऐसा आएगा, यारों की चाहत बढ़ जाएगी, बाप निगाहों में जलील हो जाएगा। आपने फरमाया था मेरी उम्मत पे एक ऐसा जमाना आएगा, अल्लाह अकबर, बीवी को आम समझा जाएगा, मां को सामने रुलाया जाएगा, मौसीकी के आलात, गाने बजाने के आलात आम हो जाएंगे, सामान आम हो जाएगा, शराब शरबत समझ के पी जाएगी, ज़कात टैक्स समझ के दी जाएगी, भेड़ों के चराने वाले बिल्डिंगें बनाने पे फख्र करेंगे। और लोगों 3 अज़ाब आसमान से आएंगे, जलजले आएंगे, सुर्ख आंधी आएंगी, चेहरे बदले जाएंगे। अल्लाह, एक उम्मत पे जमाना, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है,
میری امت پہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، میری امت پہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میری امت کے اعمال بنی یہود و نصارہ کے عمل کے برابر ہو جائیں گے، ان کے مشابہ ہو جائیں گے۔ میری امت کے اعمال یہود و نصارہ کے مشابہ اتنے ہو جائیں گے جس طرح ایک پاؤں کا جوتا دوسرے پاؤں کے جوتے کے برابر ہوتا ہے۔ بہنوں کی مثال نہیں دی، قد چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے۔ بھائیوں کی مثال نہیں دی، رنگورا کالا چٹا ہو سکتا ہے۔ فصلوں کی مثال نہیں دی، جوتے کی پاگل ہو، ان پڑھ ہو، جاہل ہو، پڑھا لکھا ہو، جوتا تو برابر ہی پاؤں میں پہنے گا۔ فرمایا یہود و نصارہ کے ساتھ ایسے ملیں گے جیسے جوتے برابر ہوتے ہیں۔ پھر ٹھنڈاؤں کا بڑا ساڑھے نبیوں کے سردار نے پھر آپ نے فرمایا اگر یہود و نصارہ میں کوئی اپنی ماں سے مکالہ کرے گا تو میری امت کے اندر بھی یہ کرتوت کیا جائے گا۔ اللہ مکان کے بنانے میں، دکان کے بنانے میں، کاروبار کے چلانے میں، شادی اور بیاہ میں، اللہ اکبر، تم کس کا طریقہ اختیار کرتے ہو؟ تمہیں آمنہ کلال وہاں کیوں یاد نہیں آتا؟ میلادوں میں یاد آتا ہے، لیلۃ القدر کی راتوں میں یاد آتا ہے، جلسوں میں یاد آتا ہے، نجی زندگی کے اندر کیوں یاد نہیں آتا؟ اولاد کے لیے ماں باپ اتنا نہیں روئے، اور ماں باپ کے لیے اولاد اتنا نہیں روئی جتنا اپنی امت کے لیے سارے نبیوں کا سردار رو کے چلا گیا ہے۔ چاچا عباس پانی کا پیالہ، زمزم کا پیالہ لے کے کھڑا ہوا ہے۔ اس وقت میرے عزیزوں کوئی کنویں کے ارد گرد باڑ نہیں تھی، یہ تو 25-30 سال کے بعد پہلے اس کنویں کو پیک کر دیا گیا۔ ہماری وجہ سے لوگوں نے کپڑے اتار کر وہاں جا کے عورتوں نے نہانا شروع کر دیا، اس لیے میرے عزیزوں زمزم کا کنواں بند کر دیا گیا۔ پہلے زمزم کا کنواں کھلا تھا۔ رحمت عالم تشریف لائے، چاچے عباس نے پیالہ بھرا حضور کے آگے کر دیا۔ آپ نے دیکھا بلال کہاں کھڑا ہوا ہے، آپ نے دیکھا ابو ہریرہ کہاں کھڑا ہوا ہے، یہ تو منہ لگا کے پانی پی رہے ہیں۔ فرمایا چاچا مجھے تو پیالے میں دیا، پاکستان کی جب میری امت آئے گی میری امت کے غریب کو کون پیالوں میں پلائے گا؟ آپ نے یوں پیالہ پرے جھٹک دیا اور آگے بڑھے، وہاں سے پانی پیے جو امت کے غریبوں نے پیا۔ فرمایا جاؤ 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 جاؤ، لشاریاں والوں سے کہہ دینا، سید والوں سے کہہ دینا، کپڑے مکان پر اترانا نہ، تمہارا نبی وہاں کھڑا ہو کے گیا جب قیامت کے دن میری امت کا غریب کھڑا ہو کے جائے گا۔ اما سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میری آنکھیں گواہ، میری زندگی کی سانسیں گواہ، جب سے دولن بل کے میں حضور کے گھر میں آئی میں نے کبھی 3 دن مسلسل حضور کو کھانا کھاتے دیکھا ہی نہیں ہے۔ فرمایا 3 دن تو دور کی بات ہے، اماں فرماتی میں نے کبھی 2 ٹائم حضور کو ایک دن میں کھانا کھاتے نہ دیکھا۔ ایک وقت کھانا ہوتا، دوسری وقت کھجور کا دانہ ہوتا، بعض وقت ایسا آتا دسترخوان پہ نہ کھانا ہوتا نہ کھجور کا دانہ ہوتا۔ عشاء کی نماز کے بعد رونے لگ جاتے۔ فرمایا عائشہ میں کیا کروں، مجھے بھوک لگ رہی ہے، اس کی وجہ سے مجھے نیند ہی نہیں آ رہی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اپنے ابو جال کے سرانے جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرانے کھڑی ہیں۔ آپ نے بغل کی طرف جھانک کے دیکھا، بیٹی کیا چھپا کے لائی؟ اماں صاحبہ نے یوں بغل میں سے 2 چادریں نکال دی۔ ابا جان ساری زندگی ٹاکیوں والے جوڑے پہنے، کانٹے کے بٹن لگائے، میں چاہتی ہوں نیا کفن پہن کے ابا میرا روزے میں جائے۔ اللہ فرمایا بیٹی میں تیرا دل نہیں توڑتا، لیکن مجھے اتنا بتا تیرے صحیح کا، تیرے سردار میرے سردار کا جنازہ کہاں سے اٹھا تھا؟ اماں کہنے لگی بس مجھے دنیا ہی بھول گئی۔ پھر میں نے کہا میرے گھر سے حضور کا کھٹڑا اٹھا تھا چرپائی کا۔ بیٹی بتا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب جنازہ اٹھا حضور نے نیا جوڑا پہنا، کیسا پہنا تھا؟ اماں کہتی میری ہچکیاں بند گئی۔ میں نے کہا اماں ابا جب میں نبی دنیا سے پردہ کر گیا تو 17 پیمد والا کرتا پہن کے گیا تھا۔ فرمایا بیٹی وہ 17 پیمد والا کرتا پہن کے جائے، تیرا ابا نہیں چادریں پہن کے جائے، میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ اے میری بیٹی مقصد تو باپ کو راضی کرنا، کہ جی جی کہ میری بیٹی میری آنکھیں کھلی میری حیاتی میں، جا جا کسی مدینے کی بیوہ کو، کسی یتیم کو چادر دے آ، یتیم کپڑے بنائے گا، بیوہ چادر بنائے گی، ابو بکر کا قبر میں کام بن جائے گا۔ پھر حضور کی قبر مبارک کی طرف منہ کیا کہ اس روزے والے سے میں نے سنا اے ابو بکر قبر میں کپڑا نہیں چلا کرتا، قبر میں تو تقوی چلا کرتا ہے۔ بہت دور ہے میرے محترم، کتنے بد نصیب آپ کو پتہ ہے
قبرستان میں صبح دنیا کل رات کو جائے گی، جا کے دیکھ لینا کہ قبروں پہ کتبے لگے ہوئے ہیں 1970 میں پیدا ہوا، 2025 میں فوت ہوا۔ کوئی بے فارم تھا؟ قبرستان تھا کہ میونسپل کمیٹی تھی؟ کیوں لکھوایا؟ اے بندے، قبر ماں کی آغوش میں جب آیا اس وقت سے قبر کی گود میں جانے میں نے تیرے ہاتھوں سے لکھوا دیا۔ 1970 میں پیدا کیا، 2025 میں نے اپنے پاس بلایا۔ کتنا بد نصیب ہے، 55 سال میرا کھا کے آیا لیکن میرا بن کے نہیں آیا، مجھے پا کے نہیں آیا۔ او میرے لاڈلو، میرے پیارو، کن سے تعلق بنا رکھے ہو؟ اے میرا، اے میرا نام لکھوا رکھے ہیں، ٹائٹو بنا رکھا ہے، انگلیوں مندریوں پہ نام بنا رکھے ہیں۔ انہوں نے تیرے غسل کے وقت تجھے ہاتھ نہیں لگانا۔ تیرا جو جگری یار ہے جس کے لیے باپ اور ماں کو یوں گھور کے دکھایا تھا، کہنا کہ باپ یہ تیرا یار مر گیا، اس کا جوڑا پہن، یہ نہیں پہنے گا۔ تعلق اس کے ساتھ بناؤ جہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ کے جموں پہ تھپڑ لگا، آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، الحمدللہ، بس 2 قدم آگے چلے، نہ گالی، نہ جھڑکا، نہ ڈانٹا، نہ کوسنے، نہ بدعا۔ پیچھے سے چلانے کی آواز آئی، آپ نے مڑ کے دیکھا، جس نے تھپڑ مارا تھا وہ کروٹیں زمین کے اوپر بدل رہا ہے۔ وہ عورت آگے بڑھی، کہنے لگی، بابا خدا دے واسطے جو بدعا دی واپس لے لے۔ فرمایا میں تو الحمدللہ ہی کہا تھا، میں تو شکر اس کا ادا کیا تھا، کہ بدعا نہیں دی، کوئی کوڑا جملہ تو نہیں کہا، کہ اس کی سانسیں نہیں آ رہی، ہاتھ اپاج بستر پہ زمین پہ لیٹا، کیا ہوا؟ کہنے لگے اچھا پوچھ کے بتاتا ہوں۔ آسمان کی طرف منہ کیا، کچھ گنگنائے، کہنے لگے اچھا سمجھ میں آ گیا۔ منہ موڑ کے کہنے لگے ایک تیرا یار ہے، ایک میرا یار ہے، تجھے تکلیف پہنچی، تیرے یار کو غصہ آیا، تیرے یار نے مجھے مار دیا، مجھے تکلیف پہنچی، میرے یار کو غصہ آیا، میرے یار نے تیرے یار سے بدلہ لے لیا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ او بھائیا جو مرضی کریو، توحید پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، نہ کھڑی، نہ پڑی، نہ لیٹی، نہ لوہا، نہ پتل، نہ درخت، نہ قبر، وحدہ لا شریک، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ چھوٹی سی صورت ہے لیکن اس کے کام بڑے اونچے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جو 10 مرتبہ روزانہ قل ہو اللہ پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کی طرف سے روزانہ جنت کے اندر یاقوت کے موتیوں کا محل تیار کر دیتا ہے۔ اتنا باپ کی بات پر، اتنا ماں پر، اتنا یار پر اتنا یقین نہیں جتنا آمنہ کے لال کی بات پہ یقین ہے۔ اللہ بھی حق، قرآن بھی حق، حضور بھی حق ہے۔ کتنا یقین ہونا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک پر۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہے ہیں، آپ کی خادمہ جو سالن کا کٹورا کھانا لائی تھی، آپ کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہی ہے، اچانک ہاتھ پیر پھول گئے، دھڑام ہوش آیا، کیا ہوا؟ کہ لوہے کا بنا، گوشت کا بنا، مٹی کا بنا، پتھر کا بنا، کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ کیوں؟ کہ 20 سال ہو گئے تجھے کھانے میں زہر دیتے ہوئے، تیرے پہ زہر اثر کیوں نہیں کرتا؟ بڑے سے بڑا زہر اثر کیوں نہیں کرتا؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ مسکرائے، کا زہر کیسے اثر کرے گا؟
ایک دن سرکار مدینہ روح القلب سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا. حضور نے فرمایا تھا ابو ذر میں تجھے ایسی دعا یاد نہ کرا دوں جس دعا کو پڑھ کے جو کچھ کھائے گا زہر بھی بے اثر ہو جائے گا. وہ کھانا آگے آتا ہے مجھے پتہ ہے زہر ہے لیکن میں دعا پڑھتا ہوں زہر بے اثر ہو جاتا ہے. خادمہ کہنے لگی وہ دعا مجھے بھی تو بتلا کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. میرے محترم دوستو یہ دعا میں نے تو نہیں سکھلانی تھی, یہ تو آپ نے اپنے بچوں کو سکھلانی تھی. یہ کھڑے ہو کر کھانا, چبڑ چبڑ کر کے نوچ نوچ کے کھانا ہو لوگوں, یہ جانوروں کا طریقہ ہے, نبیوں کا انسانوں کا طریقہ نہیں ہے. میرے نبی نے تو ہر چیز توڑ کے کھائی ہے. امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس تربوز آ گیا, آپ نے فرمایا ایھا المعلمون محدثون فقہاء علماء کیف اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی نے اسے کیسے کھایا تھا, توڑ کے کھایا تھا یا کاٹ کے؟ کہنے لگے اس کے بارے میں تو علم نہیں, کہ اٹھا کے لے جاؤ, میں وہ چیز ہی نہیں کھاتا جس میں آمنہ کے لال کا طریقہ زندہ نہ ہو جائے. میرے محترم دوستو بزرگو, اللہ کے واسطے اپنی حیثیت کو پہچانو, اپنے منصب کو پہچانو, تم تھے کون. قرآن کریم کا 24واں پارہ, الذین یحملون العرش ومن حولہ ویسبحون بحمد ربہم ویستغفرون للذین آمنوا. اللہ کے عرش, جہاں اللہ کا عرش ہے, 8 ستون ہیں, 8 پائے ہیں نیچے, اور 8 فرشتے ہیں, ہر پائے کو فرشتے نے پکڑ رکھا ہے. کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ جب روئے زمین پر آپ میں گناہ کرتے ہیں, ہمیں گناہوں میں دیکھ کر وہ خدا کے آگے رونے لگ جاتے ہیں, کہتے ہیں اللہ انہیں معاف کر دے, انہیں پکڑنا نہ. وَمِنْ آبَائِهِمْ, ان کے ماں باپ کو بھی معاف کر, ان کے ماں باپ کو, وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ, اللہ ان کے بیوی بچوں کو بھی معاف کر دے. وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ, اللہ انہیں جنت الفردوس میں داخل فرما. کتنا اونچا مقام ہے. آپ کو پتہ ہے آج میرے عزیزوں 10-20 ہزار ووٹ لینے والے کا سلام آپ کے پاس آ جائے کہ انہوں نے سلام کر لیا, میرے بڑے تعلق نے انہوں نے سلام کر لیا. آپ کو پتہ ہے معراج کا دولہا جب معراج کے سفر پہ تھا, حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی کہ سونے منمونے نبی, لاڈلے پیارے نبی, جب امت میں واپس جائے گا 4000 نبیوں کے باپ ابراہیم علیہ السلام کا اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا. اللہ. موسیٰ علیہ السلام نیچے کھڑے, جب آپ اوپر تشریف لے گئے, موسیٰ علیہ السلام مسکرا رہے, گنگنا رہے, اللہ کی تسبیح بیان ہو رہی. جب حضور واپس تشریف لائے, اپنے لیے اعزاز, اپنی امت کے لیے اعزاز, موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے, آپ کا چہرہ اترا ہوا تھا, آپ کا چہرہ رنگ بدلا ہوا. آپ نے فرمایا موسیٰ میرے بھائی کیا ہوا؟ کہ محمد تیری شان کے کیا کہنے, میں تو سمجھا تھا میں اللہ کا کلیم ہوں, یہ اعزاز تو میری جھولی میں آئے گا. آج نور کے پردے سارے ہٹا کر تجھے سامنے کھڑا کیا, آج مجھے پتہ لگا کلیم نیچے رہ گیا, حبیب اللہ اوپر چلا گیا. آئے تو آدم بھی, ابراہیم بھی, اسماعیل بھی, لیکن امت کا غمخوار جیسا اللہ نے ہمیں نبی عطا فرمایا کسی کو نہ آیا. یہی وجہ تھی آخری سانسیں چل رہی ہیں, اسرائیل علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں جو تکلیفیں مجھے ہو رہی ہیں میری امت کو بھی تکلیفیں ہوں گی. کہاں, کیا پتا تھا لشاری کہاں ہے, کیا پتا تھا سید والا کہاں ہے. بولنا آپ کو مجھے کیا جانتے تھے. آپ نے یوں نہیں فرمایا نمازی تبلیغی متقی حاجیوں کی, فرمایا حل کرما پڑھنے والے امتی کی موت کی وقت کی تکلیف میرے سینے پہ دے دے, میری امت کو کوئی تکلیف نہ دینا. آج ہر قدم پر حضور کو تکلیف کس نے دی؟ ہمارے سے بڑا بد نصیب کون ہوگا جسے یہی نہیں پتا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا چہرہ کیسا تھا, جسے یہی نہیں پتا حضور کا لباس کیسا تھا, جسے یہی نہیں پتا آپ علیہ السلام کے بالوں کی کٹنگ کیسے تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت مخالفت کی اس بات کی
کہ سر کے بال آگے کی طرف گرانا، داڑھی کے بال اوپر کرنا۔ آپ نے فرمایا داڑھی کے بال نیچے کرو، سر کے بال اوپر کی طرف کرو۔ دائیں طرف مانگ نکالنا، او لوگو آپ نے علماء فرماتے ہیں بائیں اور دائیں طرف چیر مانگ نکالنا یہودیوں کی علامت ہے، بیچ میں مانگ نکالنا، بال اوپر کی طرف کرنا سارے نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ کی سنت ہے۔ تین طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی کٹنگ ہوا کرتی، تینوں طرف سے بال برابر ہوا کرتے، نہ زلفے نہ چھوٹے نہ بڑے، تینوں طرف سے بال برابر ہوا کرتے۔ یہ حلق مبارک گنج مبارک کروایا کرتے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارک ہوا کرتی۔ باقی فوجی کٹ بیبی کٹ یہ غیروں کا طریقہ، حضور کا طریقہ نہیں۔ کم از کم میرے عزیز ہو ہمارے بالوں کا حلیہ تو حضور کی سنت کے مطابق ہو جائے۔ کٹانا، چھلوانا، ریزر، مشین، اس طرح اللہ کی قسم یاد کرو گے، اللہ تو گواہ رہنا، میں انہیں ہوش و حواس میں انہیں سنا رہا ہوں، حرام ہے حرام ہے حرام ہے۔ تینوں طرف سے ایک مٹھی بال رکھنا داڑھی کے واجب ہے، واجب ہے واجب ہے، اور لوگوں واجب ہے۔ زیادہ رکھنے پہ تقوی ہے، کم پہ فتویٰ ہے۔ کیا منہ دکھا کے جاؤ گے؟ فیکٹری میں کام کرنے والوں، او لوگوں دفتروں میں کام کرنے والوں، تمہارا کارڈ بنا ہوا ہے، میدان معاشر میں حضور کے حوض کوثر پر جانے کے لیے کارڈ نہیں چلے گا، وہاں تو کردار چلے گا۔ یہ نہ ہو کہ تجھے مجھے دیکھ کے منہ چھپائے اور کہ سوکل دور لے جا دور لے جا۔ یہ دنیا کے اندر میرے طریقوں کی مخالفت کرتا تھا، اگر حضور نے دھتکار دیا، بتاؤ مسلمانوں کہاں جاؤ گے؟ آج دوڑنے، آج سروس کے باٹا کے جو گھر پہننے، وہ بے نیاز ذات ہے جن پیروں میں جوگر ہیں، ان ہاتھوں کے اندر بیساکھیاں پڑوا سکتا ہے۔ خبردار، جب دیکھتے ہیں میرے میں کبھی اینے کیوں بنائی، کسرا بنائی، خبردار یہ انگلیاں اٹھانا چھوڑ دے، میں بے نیاز ذات ہوں، نہیں یقین آتا محلے میں جا کے دیکھ لے، میں نے ایسی انگلیاں مروڑی پانی کا گلاس پکڑنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ ایسے لوگ جو لوگوں سے ہاتھ نہیں ملایا کرتے تھے، مٹی مٹی کٹا کٹا ہو گیا، میں نے پیمپر پہنا کے بستر پہ لٹا دیا، استنجا کرنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ ڈر کے رہیو، نیوی تان کے رہیو، مجھ سے ڈر کے رہیو، میرا من کے رہیو۔ تین باتیں اللہ اس آیت میں فرما رہے، آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا حق تقاتی، جیسا ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن، مت مرنا الا وانتم مسلمون، جب تک میرے سے صلح نہ کرے میرے پاس آنے کی کوشش نہ کرنا۔ بتاؤ اللہ سے کس کی صلح ہے؟ فرمایا وَبَعَثُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ، نماز میں اذان سننے کے بعد دعا، اللہم رب هذه الدعوة التامة وَبَعَثُ مَقَامًا مَحْمُودًا، آپ نے فرمایا میرے لیے مقام محمود کے اللہ سے دعا کیا کرو۔ اللہ کے نبی مقام محمود کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جنت کا ممبر ہے، جب میں میدان محشر میں کھڑا ہوں گا اللہ جنت کے ممبر کو بلائیں گے، ہواؤں میں اڑتا آئے گا، میرے پاس آ جائے گا، مجھے کہیں گے محمد اس پہ بیٹھو، میں بیٹھوں گا، وہ جنت مجھے ممبر مجھے جنت میں لے جائے گا۔ صحابہ کی اکھیوں میں آنسو آ گئے کہ یا رسول اللہ آپ تو بیٹھ کے چلے گئے، ہمارا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا میرے یارو تمہیں کس نے کہہ دیا میں بیٹھ کے چلا جاؤں گا؟ اللہ کہیں گے بیٹھ جا، میں بیٹھوں گا نہیں، اس کا حکم پورا کرنے کے لیے میں ممبر پہ یوں ہاتھ رکھ دوں گا۔ اللہ کہیں گے میرا محمد کیوں نہیں بیٹھ رہے؟ میں کہوں گا اللہ میری امت کے بارے میں بھی فیصلہ نہیں ہوا، میں کیسے جنت میں جاؤں؟ آپ نے فرمایا جب تک میرا ہر امتی جنت میں نہیں جائے گا میں محمد اس ممبر کے اوپر نہیں بیٹھوں گا۔ علی تیرا گھر میرے گھر کے سامنے، سیدۃ النساء اہل الجنہ، فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار، چچا شہیدوں کا سردار، نواسہ نوجوانوں کا سردار۔ قیامت کا دن ہوگا، میری بیوی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوگا، جنت میں مسکرا، سارا کنبہ سارا خاندان تو جنت میں چلا گیا، پھر راتوں کو اٹھ کے کیوں دکھا رہا ہے؟ کٹن راتا مسلح تے کھلوتے پیر سج جاون، خدا آنکھیں نہ جاگ اتنا عبادت اے جئی ہوئے، رو رو کے دکھا رہے ہیں۔
میری امت، میری امت۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، تھوڑا سا تو خیال کرو، پلٹو اپنے بارے میں۔ چلو اچھا فیصلہ نہ کر سکے ان بچوں پر تو اللہ کے واسطے ننھی سرائیوں پر، ننھے مٹکوں پہ ترس کھاؤ، ان کے اندر وہ پانی بھرو جو تمہیں موت کے وقت پینے میں تمہاری پیاس بجھ جائے۔ بس آخری باتوں میں بات کر رہا ہوں، مکان بنانا ہو 20 سال پہلے سوچ وچار ہے، 50 بندوں سے پوچھتے ہو مکان کتنے بنائیے، کتنے بنائیے، سیم زدہ پہ مکان نہیں بنتا، بنجر جگہ پہ مکان نہیں بنتا، اچھی جگہ پہ مکان بنتا ہے۔ کاروبار کرنا ہو کتنے دکان کری، ان کے بارے میں کیا فیصلہ کیا، لباس میں، کردار میں، کھانے میں۔ پہلا دن تھا، بیوی نے مسکرا کے دیکھا، انہوں نے کہا ہاں ہاں میں تیری بات سمجھ گیا، آنے والا عنقریب مہمان میرے گھر میں میرا وارث بن کے آ رہا ہے۔ اسی دن فیصلہ کرنا چاہیے تھا کس ہاتھوں کا اس کو کھانا کھلانا ہے، کس کی کمائی کھلانی ہے، لباس کیسا پہنانا ہے۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی میں ان کی قبر پہ بھی حاضری دے کے اندر گلی میں قبر تھی وہ بغداد میں۔ بیٹی بہو بن کر سسرال چلی گئی، بیٹی بہو بن کے سسرال چلی گئی۔ صبح ساس نے دروازہ کھٹکھٹایا، تیے اٹھ جا، بہو اٹھ جا۔ امی جی خیر ہوئے، کیا بات ہے؟ کہ میری بیٹی محلے کی عورتیں میری بہو دیکھنے، میری نو دیکھنے آئی ہیں، آئی نے چہرہ دکھا۔ اب کیا کہہ رہی؟ امی تیرا حکم ہے کہ مشورہ ہے؟ کہ بیٹی یہ کیا ہوتا ہے؟ کہ ماں بڑی ہے، ماں بجا، حکم مانوں گی، مشورہ مجھے اختیار ہے، مانوں یا نہ مانوں۔ گدھیے تو بارا منہ وکھا، منہ دکھائی لے، محلے والیاں نو میری نو ویکھنی ہے، تو میری بہو دکھا آ بارا۔ اندر سے رونے کی آواز آئی، ساس کہنے لگی او احمد بن حنبل کی بیٹی کیوں رو رہی ہے؟ کہ اماں آؤں تو باپ سے کیا وعدہ، باپ کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی ساس، بہو کی بیٹی کی ساس کہنے لگی کیا ضائع ہو جائے گی؟ کہ اماں جب سے میں نے ہوش سنبھالا، سمجھنے کے، دیکھنے کے، پرکھنے کے جب سے قابل ہوئی، اس وقت سے لے کر آج تک میرے باپ نے میرے چہرے پر کسی بے نمازی عورت کی نگاہ پڑنے ہی نہیں دی ہے۔ میں کیا کروں؟ باپ سے کیے وعدے توڑ دوں؟ اماں مرد نہیں کسی بے نمازی عورت کو میں نے اپنا چہرہ نہیں دکھایا، میں باہر آ کے کیا کروں؟ محلے کی عورتوں کی چیخیں نکل گئی کہ لگے بی بی باہر نہیں، خدا کے واسطے ہم تیرے سے وعدہ کرتی ہیں جب تک سجدہ نہیں کرے گی ان آنکھوں سے تیرا چہرہ ہی نہیں دیکھے گی۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی علیہ کی بیٹی کے چہرے پر آپ کی نظر پڑی، آنکھوں کے اندر ہلکے، جس طرح ہمارے بچوں کے موبائل دیکھ دیکھ کر آنکھیں کالی ہو گئی۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے بیٹی سے پوچھا کیا بات ہے؟ کوئی زنانہ بیماری ہے؟ بیٹی نیند نہیں کرتی، آنکھیں اندر ہو چکی، کیا بات ہے؟ ٹھنڈا ہو کا بڑا رو کے اپنے باپ سے کہنے لگی ابا تجھے آج چہرہ نظر آیا، تو رات کی بات کرتا ہے، 20 سال ہو گئے تیری بیٹی نے بستر پہ لیٹ کے نہیں دیکھا۔ ہر ایک کے حق کو پورا کرنے کے بعد ابا جب میں تھک جاتی ہوں نماز پڑھ کر، حق پورے کر کر بستر پہ لیٹنے کے لیے جاتی ہوں، گھر کا چراغ بجھاتی ہوں، کمرے کے اندھیرے کو دیکھ کر تیری بیٹی کو قبر کا اندھیرا یاد آ جاتا ہے۔ ابا اس کمرے میں کوئی ساتھ نہیں، قبر کے اندھیرے میں کون ساتھ ہوگا؟ ابا ڈر کی وجہ سے مصلے پہ بیٹھ جاتی ہوں، اللہ شافی کی بیٹی کو قبر کے اندھیرے سے نہ ڈرانا، اللہ کی قسم ابا اس اندھیرے سے ڈر کر ساری رات رونے لگ جاتی ہوں، مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ فجر کی اذان کس وقت ہو جاتی۔ ایک یہ کردار تھا، ایک ہمارے گھر کا کردار، ماں سارا دل کچل کے اندر بیٹی کو کہہ دے کہ بیٹی فریج میں سے چیز دینا، ایسی زور سے بولے گی ماں بھول جائے گی یہ میری بیٹی میں اس کی ماں۔ تمہیں اپنی حالت میں ترس نہیں آتا؟ ایسے پیدا ہوئے تھے، ایسے ماں نے سرمے کے ڈورے، ایسے ماں سجایا کرتی تھی، مار کے رکھ دیا اولاد کے غم نے،
مار کے رکھ دیا اولاد کے غم میں. نتیجہ کیا نکلا؟ پیو پنڈا چ دھکے کھا رہا، پیو پتر شہر چلا گیا، اکیلے بیٹھے. اتوار 15 دن بعد آتے ہیں، کتھے چلے یار؟ امی ابا ہے نے دعا فرما، انہاں دی بڑی ذمہ داری ہے، میں کی کراں، میری مجبوریاں. لعنت تیرے پر کنجر. ماں باپ مجبوریاں نہیں، ماں باپ رحمت ہے. زیادہ نہیں تو میرے دلوں کئی گھر میں تمہیں دکھا سکتا ہوں، سارا گھر سنسان پڑا ہے، بوڑھی بوڑھا کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، باہر ویڑے میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ اس کو کہہ رہا سمجھی، وہ کہہ رہا سمجھ نہیں آندی. کس نے ترس کھا کے دے دی تو کھا لی، ورنہ خدا کا شکر. میں بھی دونوں کے درمیان جا کے بیٹھ گیا. میں نے کہا بزرگو خیر ہوئے، ہنستا بستا بیٹھا تھا، بات تھا، کیا ہوا، کہاں چلے گئے؟ بابا جی نے ایک جملہ بولا، ماں دوسرا جملہ بول کے رونے لگ گئی. بابا کہنے لگا پتر لے گئے نواں، دھیاں لے گئے ہور. اماں کہنے لگی بڈڑی بڈڑا ایویں بیٹھے جیویں بیٹھے چور. جنازے والی چرپائی آئے گی، کفن کی ہتکڑی لگے گی، قبرستان چھوڑ کے آ جائیں گے. اس وقت نعت خان بھی آئیں گے، خطیب بھی آئیں گے. کوئی کہے گا ماں دا شان سنا، کوئی کہے گا پیو دا شان سنا. ہم قبر میں کیا کہیں گے؟ ہمیں کیا جو قبروں پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے. یہ گھر تجھے مبارک، یہ مکان تجھے مبارک، یہ مربع تجھے مبارک، لیکن ہمارے ساتھ اتنی صلح کر کے جانا کہ قیامت کے دن تیرے عملوں کے گٹھڑوں کو دیکھ کر اللہ ہمارے سے پوچھے کیا کرنا ہے. اگر ہم نے سر جھکا کے خدا کو رو کے دکھا دیا، تیرے حج اکبر بھی تیرے کام نہیں آئیں گے. رحمت عالم نے فرمایا جس کے ماں باپ راضی، ساری دنیا قیامت کے دن مجھے تلاش کرے گی. میں اس نوجوان اولاد کو تلاش کروں گا جس کے ماں باپ اس سے راضی ہو گئے، راضی ہو کے مر گئے. ساری دنیا مجھے تلاش کرے گی، میں فرما بردار اولاد کو تلاش کروں گا. جہاں مجھے نظر آ گئے، قیامت کا دن ہوگا، میں ہاتھ پکڑ کے حوض کوثر پہ لے کے آؤں گا، پھر اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلاؤں گا. ساری دنیا حساب دے رہی ہوگی، میں ماں باپ کے فرما بردار کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں چھوڑ کے آ جاؤں گا. کوشش کرنا نوجوانوں، ماں باپ کی دعا لیا کرو، ماں باپ کی دعا لیا کرو. گھر میں اپنی مرضی کا کھانا پکتا ہے، ایک دن ماں باپ کی مرضی کا پکا لیا کرو. عید آ رہی ہے، جیسے کپڑے خود لاؤ. ابا کہو میں بڈھا نہ، میرا ابا نہ، میں کپڑے پہنوں، بیوی کو اچھا لگتا ہوں، تجھے سورا دیکھے تو خدا کو تو اچھا لگتا ہے. ابا میں تجھے دکھانا چاہتا ہوں کہ اللہ تجھے دیکھ، تیرے لباس کو، تیرے کپڑوں، تیری خوراک کو دیکھ کر اللہ. اگلی بات بتاؤ نوجوانوں، کوشش کیا کرو بیوی بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کے کھایا کرو. گھر آتے ہو، ابو روٹی دیتی، امی نے روٹی کھا لی، ابے نے کھا لی، ہاں جی ہاں کھاندے پہنے چنگا ہے. جو دسترخوان پر اللہ کی نعمتیں تیری بیوی نے، تیرے بچوں نے، تیری دھی نے تیرے پاس رکھی، ان نعمتوں کو دیکھ کر 1 منٹ کے لیے اٹھ، ماں باپ کے کمرے میں جا. اگر ویسا دسترخوان سجا ہوا جیسا دسترخوان تیرے لیے سجایا، تو پھر تیرے دسترخوان پر بھی رحمت، تیرے کھانے پر بھی رحمت. اگر تیرے پاس مکھن کا پیڑا اور ماں کے پاس سوکھی روٹی باپ سے چبائی نہیں جا رہی، تو پھر تیرے کھانے پر بھی لعنت، تیرے پر بھی خدا کی لعنت. ہائے بد نصیبی، ایک دیوار کا فرق ہے. ماں سوکھے ٹکڑوں پہ تانے کھا رہی ہے، تو گھی کی روٹی کھا کے بھی خدا کا شکر ادا نہیں کر رہا ہے. خوش نصیب ہے وہ اولاد، خوش نصیب ہے وہ اولاد، بختوں والی وہ اولاد، کرموں والی وہ اولاد، نیکی والی وہ اولاد جس کی کمائی میں سے حصہ اللہ نے ماں باپ کے لیے مختص کر دیا. بس بھائیو یہ دکھڑے تھے، خدا کے واسطے آخری بات کہہ رہا ہوں. عید آ رہی ہے، اپنے بچوں کے لباس کا، عید کی خوشیوں کا فیصلہ اچھا کرنا. تمہیں تمہارے لشاری میں، تمہیں سید والا میں، تمہیں کہیں بھی میرے عزیزو اپنی بچوں کے لیے ملبوسات لباس پسند نہیں آئے گا. فیصلہ باد دوڑو گے، جڑا والا لاہور جاؤ گے. چھوٹی چھوٹی بچیاں یوں گود میں سوتی، موٹر سائیکل پہ ٹھنڈی ہوائیں لیتی لیتی، گاڑی کی اے سی کی ہوائیں لیتی لیتی سو جائیں گی. جب میرے عزیزو گارمنٹس کی دکان پہ جاؤ گے،
اے وہ کھا اے وہ کھاؤ اے وہ کھاؤ، فکس پرائز، واحد دام واحد کلام، یہ دکھاؤ۔ وہ کہے گا کاسٹلی ہے، مہنگا ہے، فکس پرائز ہے، وہ گل کوئی نہیں دے، اللہ کا شکر ہے فضل بڑی چنگی آئی ہے۔ جب وہ لباس 1 سال کی بچی کے لیے اتارا، جس کے بازو کوئی نہیں، جس کے پجامے کا کپڑا کوئی نہیں، انہیں کیا کدے لئی کا چھوٹی 1 ایئر والی کے لیے، 1 سال والی کے لیے، انہیں کہا پورا آ جائے گا، انہیں کہا نہیں سونے دیں، اٹھائے نہ، اس کی کمر پہ لگا کے دیکھیں انشاءاللہ پورا آ جائے گا، پہنایا نہ ہو دھلا نہ ہو واپس ہو جائے گا۔ ابو جی نے یوں کر کے سوتی ہوئی کو سیدھا کیا، وہ نہ اٹھی، انہیں کہا نہیں ابو یہ دیکھو دکان میرے مزاج کی نہیں، میں آمنہ کے لال کی امتیہ بن کے آئی، بے حیا بن کے نہیں آئی، پھر سونے لگ گئی۔ یوں کر کے دکاندار نے کپڑا، یوں کر کے وہ پھٹا ہوا کپڑا یوں بیٹی کے کمر کے لگایا، وہ اچھلی چوسنی گری، اور اس کی جوتی اس کے اوپر باپ کے سر پہ چڑھی، ری کر دی، اتنا روئی کہ دکان سے باہر نکلنے کے بعد چپ نہیں ہوئی، چلا رہی، ماں نے نوچا، باپ نے نوچا، دکاندار کہہ رہا کوئی چیز تو نہیں کاٹ گئی، کبھی تو ٹھیک تھی، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ وہ کہنی اوئے تیری بغیرتی کو دیکھ کے مجھے رونا آیا، تو ہوتا کون ہے میرے جسم کو ہاتھ لگانے والا، اور کس نے تجھے جرت دی کہ پھٹا والی لباس پہنا؟ میں بول نہیں سکتی، میں تو رو کے اپنے باپ کو آنسو موٹے موٹے نکال کے، ابا میرے پہ طرز کھا، میں 1 سال کی عمر میں ہوں، تیرے سپرد ہوں، بول نہیں سکتی، ابا مجھے پھٹا والی لباس نہ پہنا، آج یہ کچھی یہ چڈی تو مجھے پہنا رہے۔ ابا جان 18 سال کی عمر میں جب یہ لباس میں اپنی مرضی سے پہن کے آ گئی تو تیری غیرت کا جنازہ نکال کے رکھ دوں گی، تو مجھے کہے گا دوپٹہ لے میں نہیں لوں گی، بھائی کہے گے امی نے سمجھا کپڑے پا، خدا کے واسطے اپنے بچوں کے لیے پورے کپڑوں کا انتخاب کرو، اور اپنے بچوں کا میرے عزیزو حلال روزی کا انتخاب کرو۔ حلال روزی گئی اندر سے فرما برداری پیار آئے گا، اگر لباس اور حرام روزی گئی تو ان سے خیر کی توقع نہ رکھنا۔ چلتے رہیے، لگے رہیے، ڈٹے رہیے، اپنے گناہوں کی اللہ سے روزانہ معافی مانگیے، اللہ کے آگے روئے۔ دعا، پہلی دعا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ جو ایمان کی دولت آپ نے مجھے ماں کی گود میں عطا فرمائی تھی، اللہ وہ ایمان کی دولت قبر میں لے جانے کی توفیق عطا فرما۔ دوسری دعا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ میری بیوی کے پیار کو، اس کی گفتگو کے انداز کو، اور میری اولاد کے کردار کو اللہ میری آنکھوں کا نور بنا دے، یا اللہ میرے دل کا سرور بنا دے۔ یہ اللہ سے رو رو کے مانگنا ہمارا کام ہے، راتوں کو رونا یاد دل بھر میں، ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جانا۔ جو آنسو آنکھ سے نکلے اللہ کی توفیق سے نکلے، سمجھ لو اللہ جل شانہ ہماری طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ سارا دن مال کے لیے، کاروبار کے لیے روئے، آج اللہ کے لیے روئے، اپنے گناہوں پر نادم ہو کر شرمندہ ہو کے روئے، موقع اچھا ہے۔ قصبہ گجرات میں انشاءاللہ 23 جنوری کو حاضری دوں گا۔ بہرحال یہاں انہوں نے حوصلہ افزائی فرمائی دعوت دیتے ہوئے، لیکن میں اپنے متعلق کہا کرتا ہوں کہ نہ بادشاہ ہوں دلوں کا، نہ خطیب ہوں میں لفظوں کا، اللہ ساتھ دیتا ہے میں باتیں دل سے کرتا ہوں۔ یہ ان کی شفقت ہے، حوصلہ افزائی انہوں نے فرمائی ہے۔ بہرحال میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا ہوں، کوشش کیا کرتا ہوں کہ کچھ باتیں ہو جائیں۔ بہرحال میں تو خود کو ابھی تک سیکھنے کے ماحول میں ہی رکھتا ہوں، لیکن حضرات کہتے ہیں کہ سکھا جاتے ہو، میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا، کوشش کرتا ہوں۔ حضرت مولانا قاری خلیل الرحمان صاحب اور حافظ مدثر عمران صاحب اللہ انہیں سلامت رکھے، اور جتنے حضرات تشریف فرما ہیں، سیرت النبی کا عنوان ہے میرے خیال میں، اور ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے الحمدللہ، اکابرین نے جو تعلیم دی ہے، اشعار تو ہو جاتے ہیں نوجوانوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، لیکن ہمیں یہ فخر ہے کہ ہمارا عقیدہ اللہ کے قرآن سے ہے یا آقا کے فرمان سے۔
اس کے لیے اگر مجھے اب یہ علم نہیں ہے کہ آپ کتنی دیر بیٹھیں گے، کچھ واضح ہو جائے تو مجھے ذرا آسانی ہو جائے گی. 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ. میں ایک نعرہ لگا رہا ہوں، آپ اس کا جواب دیں گے. قاضی سنیں گے تیری بات ساری رات، قاضی سنیں گے تیری بات، قاضی سنیں گے تیری بات. فیصلہ قاضی صاحب، قاضی ہی فیصلہ کرتے ہیں. اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. آپ کی تھکاوٹ کا بھی احساس ہے مجھے، اور آپ کو یقیناً میری بیماری کا احساس ہوگا جو میں نے سنایا آپ کو. میں چلیں آپ کچھ دیر تو بیٹھیں گے نا انشاءاللہ. انسانی معاشرے میں نا آج کل سوشل میڈیا کا دورہ ہے. ہر بندہ چاہتا ہے میں شہرت حاصل کر لوں، میرا تعارف ہو جائے. انسانی معاشرے میں تعارف کے دو ذرائع ہیں. میری تمہید پہ تھوڑی سی توجہ دیجئے گا، اگلی بات انشاءاللہ آسان ہو جائے گی. انسانی معاشرے میں، انسانی بستیوں میں جہاں انسان بستے ہیں، وہاں دو ذرائع سے بندے کا تعارف ہوتا ہے. یا تعارف ہوتا ہے نسب سے، یا تعارف ہوتا ہے حسب سے. میں آسان کر دوں گا، آپ نے پریشان نہیں ہونا. مجھے پتا ہے میں بصیرہ میں ہوں. میں اپنے ڈرائیور کو بتا رہا تھا راستے میں، میں نے کہا بصیرہ جانتے ہو؟ کہتے نہیں. میں نے کہا بشیرے کا بڑا بھائی. یا تعارف ہوتا ہے نسب سے، یا تعارف ہوتا ہے حسب سے. نسب، باپ کون ہے، دادا کون ہے، خاندان کیا ہے، قبیلہ کیا ہے. حسب، معاملات کیا ہیں، لین دین کیا ہے، عہدہ کیا ہے، منصب کیا ہے، سیرت کیا ہے، کردار کیا ہے. اب تو کچھ بات آسان نہیں ہوگی. یا تعارف ہوتا ہے نسب سے، ای کو تھوڑی سی کم کرنا، ہلکی سی برائے نام. یا تعارف ہوتا ہے، میں ادھر گیا تھا ساؤنڈ والے کے پاس، آپ ادھر ہی رہو. یا تعارف ہوتا ہے نسب سے، یا تعارف ہوتا ہے حسب سے. کسی کا نسب اس قابل ہوتا ہے کہ اس سے تعارف کرایا جائے، اور کسی کا حسب اس قابل ہوتا ہے کہ اس سے تعارف کرایا جائے. لیکن یہ ضروری نہیں کہ نسب اعلیٰ ہے تو حسب بھی اعلیٰ ہو، یا حسب اعلیٰ ہے تو نسب بھی اعلیٰ ہو. یہ ضروری نہیں. بڑی عجیب بات کہہ رہا ہوں، اور کئی بندے حیرانگی سے دیکھتے ہیں پھر مجھے. یہ ضروری نہیں کہ نسب اچھا ہے تو حسب بھی اچھا ہوگا، یا حسب اچھا ہے تو نسب بھی اچھا ہوگا. یہ ضروری نہیں. ہاں، میرے رب کا بہت بڑا انعام ہے اگر کسی پر ہو جائے کہ اس کا نسب بھی اعلیٰ. جنہیں لطف آئے ذرا وہ بولا. یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا انعام ہے. کسی پر ہو جاتا ہے کہ اس کا نسب بھی اعلیٰ، اس کا حسب بھی اعلیٰ. لیکن یہ ضروری نہیں، یہ میرے اللہ کا قانون ہی نہیں، یہ اس کا قانون ہی نہیں کہ نسب اچھا ہے تو حسب لازمی اچھا ہوگا. یہ ہمارے معاشرے کی باتیں ہیں. حسب اچھا ہے تو نسب اچھا ہوگا، یہ ضروری نہیں. اب یہ جو میں نے کہا کہ یہ ضروری نہیں، تو اس پر میں دلیل دینے لگا ہوں. نسب اتنا اعلیٰ کہ نوح کا بیٹا، دھیان ہے دوستو، نسب اتنا اعلیٰ، نبی کا بیٹا، نوح کا بیٹا. لیکن حسب میں دیکھو مشرک ہے، بے ایمان ہے، نافرمان ہے، باغی ہے، جہنمی ہے. نسب اتنا اعلیٰ کہ آدم کا بیٹا، لیکن حسب میں دیکھو قاتل ہے، حاسد ہے. اب دوسری طرف آئیے، اس کے نسب کو کوئی نہیں جانتا، لیکن اس کا حسب اتنا اونچا ہے کہ پیارے آقا معراج کی رات جبریل سے پوچھتے ہیں، جبریل قدموں کی آہٹ کس کی ہے میرے آگے آگے. جملہ بڑا تھا، آواز تھوڑی رہی ہے.
پیارے آقا جبریل سے پوچھتے جبریل مجھ سے پہلے آیا کوئی جنت میں؟ یا رسول اللہ نہیں آیا. پھر چلتا کون ہے؟ یہ میرے آگے آگے چلتا کون ہے؟ وہ جو سید نہیں حبشی ہے، عربی نہیں عجمی ہے، گورا نہیں کالا ہے، خوبصورت نہیں سانولا ہے، اپنا نہیں پرایا ہے، قریب کا نہیں دور کا ہے، چلتا فرش پہ ہے، آہٹ عرش ہاتھی ہے. وہ جس کے منہ کا رنگ سانولا ہے، چہرے پہ چیچک کے داغ ہیں، آنکھیں اندر کو دسی ہوئی ہیں، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، کرتا تار تار ہے لیکن مصطفیٰ کا یار ہے. اب کئی بندے ناراض نہ ہو جائیں مجھ سے، اس کا مطلب ہے کہ بات نسب سے نہیں بنتی. ناراض ہو جاؤ گے تو میں بس کر دوں گا. بات نسب سے نہیں بنتی، بات حسب سے بنتی ہے. اور اس پہ ناراض مت ہوئیے گا، میں بس مسافر سمجھ کے مجھے معاف کر دینا. نسب آپ بدل بھی نہیں سکتے. نسب آپ بدلیے گا بھی مت، بدلیے گا بھی مت. شریعت کی اصطلاح میں سے گالی کہتے ہیں. بدلیے گا بھی مت، بدل دیں تو کچھ بنے گا بھی نہیں. ہاں حسب سے بات بنتی ہے. تو یہ جو حضرت بلال کا حسب اونچا ہوا، یہ تو رسول اللہ کی صحبت میں ہوا، حضور کی مجلس میں ہوا، آقا کے دیدار سے ہوا، حضور کا صحابی بنا تب ہوا. اللہ میں 14 صدیاں بعد آیا ہوں، میں حسب کیسے اونچا کروں؟ اللہ فرماتے ہیں حسب آج بھی اونچا ہو سکتا ہے. اس کے لیے دو ذرائع ہیں، دو چیزوں سے حسب اونچا ہو سکتا ہے، یا اللہ کے قرآن سے یا آقا کے فرمان سے. مجھے لطف نہیں آیا آپ کی سبحان اللہ. یا اللہ کے قرآن سے یا آقا کے. میں گلی گلی نگر نگر کریا کریا چپا چپا گھوم کر، کئی ملکوں میں بھی گھوم کر صرف یہ بتایا کرتا ہوں لوگوں حسب اونچا ہوتا ہے قرآن سے، حضور کے فرمان سے. تو بس صرف تلاش یہ کرنا ہے کہ یہ دو چیزیں پائی کہاں جاتی ہیں. سبحان اللہ. میں لمبی تمیدوں میں نہیں کبھی گیا، سوچ سوچ کے بولنا تو پھر میں اٹھ جاؤں گا. یہ صرف دیکھنا یہ ہے کہ یہ دو چیزیں ہیں کن کے پاس. یہ دو چیزیں قرآن بھی حضور کا فرمان بھی کیا کسی پلمبر کے پاس ہے؟ سوچ کے بول لو، کوئی بات نہیں، میں بیٹھا ہوں انتظار کروں گا آپ کا. آپ سوچ لیجئے پھر بات. یا کسی انجینئر کے پاس ہے، پلمبر کے پاس ہے. یہ دو چیزیں پائی کہاں جاتی ہیں؟ بس وہ ڈھونڈنا ہے. اگر اجازت دیں میرے ساتھ آ جائیں تو. میں نے قرآن مجید سے حکایہ کریمہ تلاوت کی ہے. میں نے کرسی کے پیچھے کبھی بیٹھنے تو نہیں دیتا کسی کو. بہرحال چلو کوئی بات نہیں، نہیں بولتے رہیے گا بس صرف آپس میں کئی باتیں نہ شروع کر دیں، کئی نکت تبصرہ شروع کر دیتے ہیں. توجہ رکھنا. میں نے قرآن مجید سے حکایہ کریمہ تلاوت کی ہے. میں وہ کھول کے پلا کے جاؤں گا انشاءاللہ. ہواؤں میں نہ کبھی باتیں کی ہیں اور نہ کبھی ہوائیں باتیں کی ہیں. توجہ رکھنا، دھیان رکھیں گے میری طرف. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، ہائے ہائے توجہ رکھنا، یا ایھا الناس، اے نسل انسانیت، یا ایھا الناس، اے آدم کے بیٹو، یا ایھا الناس، اے انسان کہلانے والو، یا ایھا الناس، اے انسانیت کا دعویٰ کرنے والو، یا ایھا الناس، اے بندے دے پترو. کوئی ایک معنی تے سوچیا ہونا تسی، کو پہنچ گیا ہونا جی. حضرت توجہ ہے صاحبان. یا ایھا الناس، اے نسل انسانیت، یا ایھا الناس، او انسان کہلانے والو، یا ایھا الناس، انسانیت کا دعویٰ کرنے والو، یا ایھا الناس، اوے بندے دے. اب توجہ رکھیے کہ طالب علم کی طرف. علماء بیٹھے ہیں، میں طالب علم ہوں. یہ آپ ماشاءاللہ بصیرہ اور گرد و نواز سے تشریف لائے ہیں. مجھ جیسا گناہگار طالب علم عاجز یہاں بیٹھ کے کہتا ہے لوگوں مجھے سننا، میں تم سے ایک بات کرنے لگا ہوں. آپ دھیان سے بستر بھی چھوڑ آئے، کام بھی چھوڑ آئے، سننے کے لیے آ گئے.
رب کہہ رہا ہے میں تواڈے نال گل کرن لگا. سبحان اللہ کہو ذرا سبحان اللہ. یا ایھا الناس، اوے انسانوں، یا ایھا الناس، اوے آدم کے بیٹو، یا ایھا الناس، اوے بندے دے پترو، میں تواڈے نال گل کرن لگا. جی اللہ کرو. اللہ فرماتے ہیں قد، میں پکی گل کرن لگا. میری پنجابی سے کوئی مسئلہ تو نہیں بنے گا جی؟ سرائکی مجھے آتی نہیں. قد، میں پکی گل کرن لگا. اللہ ہم سے تو منسٹر نے بات کرنی ہو، ایم این اے نے بات کرنی ہو، ایم پی اے نے بات کرنی ہو، نمبردار نے بات کرنی ہو، کسی چودھری نے بات کرنی ہو، تو وہ یہ آ کے نہیں کہتا اوے میں پکی بات کرنے لگا ہوں. صرف بات کرتا ہے. کیوں؟ تمہیں خود پتا ہونا چاہیے میرا سٹیٹس کیا ہے، میں کون ہوں. بس تمہیں پتا ہونا چاہیے میں کچی بات کر ہی نہیں سکتا، تو میں یہ کیوں کہوں میں پکی بات کرنے لگا ہوں. نمبردار، چودھری، ایم پی اے، ایم این اے ہو کر ہم سے یہ نہیں کہتا میں پکی بات کرنے لگا ہوں. اعتبار رکھنا، ساری کائنات کا خالق ہو کر، ساری کائنات کا مالک ہو کر، ساری کائنات کا داتا ہو کر، بے نیاز رب ہو کر اپنی مخلوق سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے قد، اوے لوگو میں پکی گل کرنے لگا. میں پکی. اللہ فرماندے نے گل ہے ہی ہو جائی. سبحان اللہ کہندے رہو میرے نال. آواز تھوڑی سی کھولیے گا، گلا کھینچے نہیں تاکہ میرا. قد، میں پکی بات کرنے لگا ہوں. جی اللہ کیجئے. اللہ فرماتے ہیں جاءکم، آ گیا، کم تمہارے پاس آ گیا. کیا آ گیا؟ جاءکم الرسول، رسول آ گیا. اللہ رسول تو پہلے بھی آتے رہے، آپ نے پہلے تو اس انداز میں بات نہیں فرمائی. اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ کب کہا کہ قد جاءکم رسول، رسول آ گیا؟ نہیں، قد جاءکم الرسول، رسول نہیں الرسول آ گیا. انگلش میں کسی لفظ سے پہلے THE تا لگ جائے معنی خاص ہو جاتا ہے. عربی میں کسی لفظ سے پہلے الف لام لگ جائے معنی خاص ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں رسول نہیں، قد جاءکم الرسول، آنے والے پہلے آتے رہے لیکن اب وہ آئے جن کے آنے کے زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے بیتاب جن کے لیے سارا زمانہ تھا، وہ آئے مسترق تھی جن کے لیے وادی بتا، وہ آئے جن کی بشارت دے گئے حضرت عیسیٰ، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پر اجالا تھا. ارے لوگوں وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا. رسول نہیں، ہر رسول آ گیا. پیکر دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا. سیدہ آمنہ کا دلارا، حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، شکستہ دلوں کا سہارا، بے بسوں کی دعا بن کے آیا. دست قدرت نے ایسا سجایا، اس نے تخلیق کو رشک آیا، جس کا رتبہ کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا. تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بے مثل اس میں گرامی، مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آیا. وفا بن کر، سخا بن کر، کرم بن کر، عطا بن کر، خدا کا فیض اترا لامکان سے مصطفیٰ. نعرہ تکبیر، عظمت محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، معجزات محمد مصطفیٰ. نعرہ تکبیر. وفا بن کر، سخا بن کر، کرم بن کر، عطا بن کر، خدا کا فیض اترا لامکان سے مصطفیٰ بن کر. آنے والے پہلے آتے رہے، جو پہلے آئے وہ نبی، آقا نبیوں کے نبی، جو پہلے آئے وہ رسول، آقا رسولوں کے رسول، جو پہلے آئے وہ پیغمبر، آقا پیغمبروں کے پیغمبر، جو پہلے آئے ان کے لیے نبوت، آقا کے لیے ختم نبوت، جو پہلے آئے ان کی نبوت محدود، آقا کی نبوت لامحدود، جو پہلے آئے ان کی نبوت تو پھیلی، آقا کی نبوت ذاتی، جو پہلے آئے ان کی نبوت کے بعد نبوت، آقا کی نبوت کے بعد قیامت، جو پہلے آئے ان کے لیے کتاب اللہ، آقا کے لیے کلام اللہ، جو پہلے آئے ان کا معراج فرش پر، آقا کا معراج عرش پر. رسول نہیں، الرسول آ گیا. جس کی انتظاریں تھیں وہ آ گیا. انبیاء جس کی بشارتیں دیتے چلے آئے وہ آ گیا. انبیاء جس کی امت میں شامل ہونے کی دعائیں مانگتے آئے وہ آ گیا. آمنہ کا لال آ گیا، عبداللہ کا در یتیم آ گیا،
صدیق کا یار آ گیا، بلال کا غمخار آ گیا، مقصود کائنات آ گیا، مرکز کائنات آ گیا، ہادی کائنات آ گیا، روح کائنات آ گیا، طبیب کائنات آ گیا، حسن کائنات آ گیا، رونق کائنات آ گیا، بہار کائنات آ گیا، فخر موجودات آ گیا، جمیع الحسنات آ گیا، جامع البرکات آ گیا، خیر الانام آ گیا، سید العرب والعجم آ گیا، جمیل الشیم آ گیا، تاجدار حرم آ گیا، چراغ حرم آ گیا، عادل بے عدیل آ گیا، دعائے خلیل آ گیا، لطف رب جلیل آ گیا، صادق و امی آ گیا، خیر الورا آ گیا، بدر الدجا آ گیا، شمس الضحا آ گیا، احمد مجتبی آ گیا، محمد مصطفیٰ آ گیا۔ سبحان اللہ، رسول نہیں، الرسول آ گیا، الرسول آ گیا، وہ جس کی انتظاریں تھی وہ آ گیا، آمنہ کا لال آ گیا، سبحان اللہ۔ دوستو توجہ ہے میری طرف سے؟ جی زیادہ توجہ مجھے کھینچنی نہ پڑے، رات کے اس پہر تھکا ہوا ہوں، ایک بیان کر کے آ رہا ہوں۔ دن کو بعض دفعہ نیند کرنی ہوتی ہے، لیکن اس علاقے میں میں کبھی کبھی آتا ہوں، وہ آتا تب ہوں جب کوئی ترتیب بن جائے۔ تسی پریشان نہیں ہونا، میں آ جاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس کی وجہ سے دن کو آرام کرنا ہوتا ہے، لیکن آج کل آرام بھی وہ دن میں نہیں ہوا، دن میں بھی بیان تھا، سفر کیا، پھر آپ کے یہاں پہنچ گیا ہوں، تو اس لیے تھوڑی سی محبت فرمائیے گا۔ رسول نہیں، الرسول آ گیا، میرا محبوب آ گیا، میرا حبیب آ گیا، لاڈلا آ گیا، جس کی انتظاریں تھیں وہ آ گیا۔ جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شم غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ۔ واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نو براہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ۔ نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ۔ نو کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، وہ تو صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ۔ ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف وسیع، والضحیٰ کی صباحت میرا مصطفیٰ۔ اما آمنہ دیکھ کے کہنی ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف وسیع، والضحیٰ کی صباحت میرا مصطفیٰ۔ آمنہ دیکھ کے کہتی میں وہ جو نہیں ویکھیا، میں کہنا ہر ماں کہندی ہے بھی میں ہو جا نہیں ویکھیا، انہوں اپنا پتر چنگا لگتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد علیمہ آ گئی اور آ کے کہتی ہیں آمنہ کیا کہہ رہی ہے، میں نے نہیں دیکھا، تو نے تو صرف اپنا ٹبر دیکھا ہے، مجھ میں مختلف قبائل میں جاتی ہوں، ایسا حسین مکھڑا میں نے نہیں دیکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد عبد المطلب آ گئے، وہ آ کے کہتے ہیں آمنہ تو کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا، علیمہ تو کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا، تم دونوں نے کیا دیکھا؟ تھوڑے سے علاقے، تھوڑے سے قبائل، مجھ سے پوچھو میں تجارت کے لیے کبھی شام جاتا ہوں، کبھی عراق جاتا ہوں، ایسا حسین مکھڑا میں نے نہیں دیکھا۔ ایک روایت میں جبریل امین بول اٹھے، آفا کہا گردید ام مہرے بتا ورزید ام بسیار خوباں دید ام لیکن تو چیزیں دیگری، کائنات والو تم نے کیا دیکھا؟ جو بھی دیکھا آج دیکھا، جو بھی دیکھا آج کا حسن دیکھا، جو بھی دیکھا آج کا چہرہ دیکھا، جو بھی دیکھا آج کے لوگ دیکھے۔ مجھ سے پوچھو میں کب سے ہوں، کب سے دیکھے آ رہا ہوں، میں نے تو اسے بھی دیکھا وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ جسے دیکھنے والی پاگل ہو گئی۔ مجھ سے پوچھو ایسا ہنسی مکھڑا میں نے نہیں دیکھا۔ رب بول اٹھا تم سارے دیکھتے تب جب میں محمد جیسا پیدا کرتا۔ مجھے اپنی الوہیت کی قسم ہے، مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے، مجھے اپنی خالقیت کی قسم ہے، میں نے محمد جیسا بنایا ہی نہیں، میں نے وہ سانچہ ہی توڑ دیا جس سانچے میں نے محمد کو بنایا۔ ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف وسیع، والضحیٰ کی صباحت میرا مصطفیٰ۔ ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف۔ بعض بندے دوروں بڑے سونے لگتے ہیں، بعض بندے دوروں بڑے چنگے لگتے ہیں، بڑے سونے لگتے ہیں، بندہ نیڑے جاوے تو کہندا میں معافی چاہتا۔ ناراض ہو گئے جتنے ناراض ہو جائے منو دسیو میں راضی کر لاں گا۔
وہ ڈی پی بڑی سونی لائی ہوندی ہے فلٹر نکلے نا اج کل موبائلاں چ میرے نال بھی سیلفی لین جدوں منڈے کھلوندے نے تے کہندے نے 1 منٹ دا ٹھہنا میں فلٹر لا لاں وہ بندہ کچھ اور ہوندا ہے تے نظر کچھ اور آندا ہے تو سامنے بندہ جاندا ہے تے کہندا اوہو میں معافی چاہنا غلطی ہو گئی. اچھا اسے یوں کنورٹ کر دیتا ہوں اور کیا کرتا ہوں اللہ کرے کسی کے ضمیر کے دروازے پہ دستک کی ہو جائے اصلاح ہی ہو جائے. بعض بندے دور سے بڑے چنگے لگتے ہیں بندہ کہندا یار حلیہ بھی بڑا ودیا ہے گلاں بھی بڑیاں سونیاں کردا ہے چلو کوئی رل کے کاروبار ہی کر لئیے چلو کوئی رشتہ ہی دے لئیے لے لئیے تے پھر بندہ کناں نوں ہاتھ لا کے واپس آندا. تہاڈی خاموشی دسدی ہے میرا تیر نشانے تے لگا کدے ڈسے تے نہیں ہو. بعض بندے دور سے بڑے چنگے لگتے ہیں اولیاء بڑا سونا انہوں نے بنایا ہوتا ہے اللہ ہدایت عطا فرمائے ہم سے. بس وچوں وچوں سمجھتے گئے ہو میں کی کہہ رہا اولیاء بڑا ودیا اولیاء بڑا سونا بنایا ہوتا ہے. بعض بندے دور سے سونے لگتے ہیں نزدیک جاؤ تو ویسا نہیں ہوتا. دور سے چنگے لگتے ہیں بڑے اخلاق والے لگتے ہیں قریب جاؤ تو ویسا نہیں ہوتا. وہ ساڈے پنجابی چ کہندے نے راہ پیاں پتہ لگدا ہے یا واہ پیاں پتہ لگدا پتہ نہیں تہاڈی سرائکی چ کی کہندے ایو کہندے. کچھ لوگ دور سے اچھے لگتے ہیں نزدیک جاؤ تو ویسا نہیں ہوتا. میرا جملہ ضائع نہ کرنا میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی سونے. سنی مسکرا کے گئے سبحان اللہ. میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی سونے میرے آقا کو نزدیک جا کے دیکھو تب بھی سونے. دور سے دیکھو تب بھی اخلاق کے اعلیٰ درجے پر انک لعلی خلق عظیم. نزدیک جا کے دیکھو تب بھی اخلاق کے اعلیٰ درجے پر. دور سے دیکھو تب بھی حضور جیسا کوئی نہیں. نزدیک سے دیکھو تب بھی حضور جیسا کوئی. اور یہ بات ہوا میں نے کی میرے پاس ایسے حضرات کے اقوال موجود ہیں جنہوں نے میرے آقا کو دور سے دیکھا انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے آقا کیسے. اور میرے پاس ایسے حضرات کے بھی اقوال موجود ہیں جنہوں نے ممبر کے سامنے بیٹھ کے دیکھا جنہوں نے دور سے دیکھا وہ 14 صدیاں بعد بول اٹھا بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. جنہوں نے میرے آقا کو دور سے دیکھا وہ لاہور میں بیٹھا ہوا سید زادہ بول اٹھا اے رسول امی خاتم المرسلین تجھ سے کوئی نہیں بزم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی. اے ازل کے ہنسی اے ابد کے ہنسی تجھ سے کوئی نہیں. اور جنہوں نے ممبر کے سامنے بیٹھ کے دیکھا انہوں نے مجھے بتایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. لیکن کیا کہنے میری اماں کے کیا کہنے سیدہ کے طیبہ کے طاہرہ کے عائشہ کے جنہوں نے والضحیٰ کا مکھڑا اپنی گودی میں رکھا دیکھا پھر مجھے بتایا لنا شمس وللآفاق شمسی. کائنات آلیو تسی سمجھ دیو اے سورج بہتا سونا ہے. سورج کیڑا سونا ہے جیڑا میرا محمد سونا ہے. سبحان اللہ. وہاں حسن کا یہ عالم ہے کہ اماں عائشہ کہیں لنا شمس وللآفاق شمسی تے ناراض نہ ہو تے ذہن چ گل آ گئی ہے. اور اتنے ساڈے کول حالت ہے ابھی مولوی رولا پایا پتنی نور مننا ہے نہیں مننا. جڑا مننے او پتنی ٹھیک ہے یا جڑا نہ مننے. میں کہا کرتا ہوں لوگوں محدود سوچوں میں اسے سوچتے ہو جس کی شان لامحدود ہے. میں جہاں بھی جاؤں گا میں اپنے ذہن کے مطابق آپ نے بات کرنی ہے اپنے مطالعہ کے مطابق اپنے ذہن کے مطابق. کہاں کن لڑائیوں میں قوم کو الجھا دیا. یہ تو تھی نہیں ایسی باتیں جن پہ الجھایا جاتا. سننا میرے آقا عشاء کی نماز پڑھا کے مصلی پہ بیٹھے ہیں سامنے صحابہ بیٹھے ہیں پھر باتیں کرتے رہے اٹھ گئے 2 صحابی بیٹھے رہے کافی دیر کے بعد وہ باہر گئے پھر واپس آ گئے. پیارے آقا نے پوچھا گئے نہیں ہو؟ کہا یا رسول اللہ باہر بڑا سخت اندھیرا ہے چاندنی راتیں بھی نہیں ہیں تاروں پہ بھی ابر چھایا ہے بادل چھائے ہیں
اندھیرے کی وجہ سے واپس آ گئے, ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دے رہا. پیارے آقا نے فرمایا پریشانی والی کوئی بات نہیں, یہ تمہارے ہاتھوں میں کیا ہیں؟ انہوں نے کہا لاٹھیاں. یہ بزرگ ڈنڈے سوٹے رکھے کرتے ہیں دیہاتوں میں رات کو چلنے کے لیے. فرمایا لاٹھی ہیں. فرمایا ایک لاٹھی میرے قریب کرو, ایک سوٹی میرے قریب کرو. حضور نے سوٹی اپنے قریب کی, اس کا سرا پکڑا, نبوت کی انگلی اس سرے پر رکھ, سرے پر رکھ, اس سے نور کی شعاع نکلی, نور کی شعاع نکلی. جس طرح یہ آپ کے موبائل میں ٹارچ ہے. پیارے آقا فرماتے یہ لو لے چلو. وہ ایک موڑ, اگلا موڑ, تیسرے موڑ پہ ایک صحابی نے ادھر کو جانا تھا, ایک نے ادھر کو جانا تھا, کھڑے ہو گئے. اب کیا کریں؟ وہ لاٹھی ایک ہے, ٹارچ ایک ہے. آیا دوسرا صحابی اسے کہتا ہے پریشانی والی کوئی بات نہیں, تو اپنی لاٹھی ذرا اس لاٹھی کے قریب کر. ترجمان السنہ میں مولانا بدر عالم میرٹھی لکھتے ہیں اس دوسری لاٹھی سے بھی نور نکلا. میں نے جلدی جلدی ساتھ حوالہ بھی دے دیا فتووں سے بچنے کے لیے. مولانا بدر عالم میرٹھی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اس دوسری لاٹھی سے بھی نور نکلا. یہاں تک بات کتاب میں پڑھی, سوچنے بیٹھ گیا اللہ یہ سناؤں گا کیسے, بڑی عجیب بات پڑھ لی ہے. اللہ فرماتے ہیں تو بھی پریشان نہ ہو, قرآن اٹھا. میں نے قرآن میں محبوب کو نور نہیں کہا, منیر کا. نور وہ ہوتا ہے جو خود روشن ہو بس, منیر وہ ہوتا ہے اس کے ساتھ جو لگے وہ بھی نور والا بن جائے. میرے آقا کے قدموں سے ابو بکر لگا, صدیق اکبر بن گیا. عمر لگا, فاروق اعظم بن گیا. عثمان لگا, ذوالنورین بن گیا. علی لگا, حیدر کرار بن گیا. معاویہ لگا, کاتب وحی بن گیا. ابو ہریرہ لگا, کاتب حدیث بن گیا. حنظلہ لگا, غسیل الملائکہ بن گیا. ابی بن کعب لگا, قاری قرآن بن گیا. عبداللہ بن عباس لگا, مفسر قرآن بن گیا. عبداللہ بن مسعود لگا, فقیہ امت بن گیا. ارے میرے آقا کے قدموں سے بلال لگا, کعبے پہ چڑھ گیا. کہاں الجھے ہوئے نور. یوں تو یہ آنکھ میں بھی نور ہے, اس روشنی کو بھی لوگ نور کہتے ہیں. کئی علاقوں میں دودھ کو بھی نور کہا جاتا ہے. ہو سکتا ہے یہاں بھی ایسا ہو, ہے نا, اسے بھی نور کہا جاتا ہے. سورج بھی نور ہے, چاند بھی نور ہے, تاروں میں بھی نور ہے. نور ہے. ان سب سے زیادہ رب کی جنت میں نور ہے, لیکن جیسا حضور نور ہے ویسا جنت میں بھی نور نہیں ہے. کھل کے بولو, بولیے. بلکہ مجھے اگلی بات کہنے دے, نوریوں کا سردار تو میرے آقا کا غلام ہے. نوریوں کا سردار تو میرے آقا کی غلامیاں کرتا ہے. کہاں پھنس گئے ہو, کن چکروں میں چلے گئے. ہاں ایک بات ہے, سبحان ایک بات ذہن میں آ گئی. جی میں فراخ دلی دا مظاہرہ کر کے اپنے لوگن سنا رہے ہیں نا بھئی نور کیا ہے. جزاکم اللہ حضرت. جی میں فراخ دلی دا مظاہرہ کر کے اپنی عوام نو کہہ رہے ہیں نا کہ حضور نور نے, اللہ کرے تم ہی کنویں چوں نکلیں. نور ایسے ہیں میرے آقا کے ایسے جنت میں بھی نور نہیں. اور بشر ایسے ہیں میرے آقا کہ آدم سے عیسیٰ تک, عیسیٰ سے عیسیٰ تک, ادھر ویکھ رہے ہو میرے حال تک, آدم سے عیسیٰ تک, عیسیٰ سے عیسیٰ تک, قیامت تک نہ کسی ماں نے ایسا بشر جنا نہ جن سکتی. نعرہ تکبیر, عظمت محمد مصطفیٰ, شان محمد مصطفیٰ, سیرت محمد مصطفیٰ,